अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब की पार्टी टूट फूट का शिकार है और इमरान खान साहब के बहुत से लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके हैं। और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या ट्वीट के ज़रिए इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तकरीबन पीटीआई के 100 से ज़ायद अरकान हैं जो इस वक्त पीटीआई को छोड़ चुके हैं, इमरान खान साहब को खैराबाद कह चुके हैं और वो कहते हैं कि हम ज़मीर की आवाज़ पे पीटीआई को छोड़ रहे हैं और हम फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने नफ़रत फैलाई उसकी मज़म्मत करते हैं और जो इमरान खान साहब ने फ़ौज की इमलाक और तनसीबात को निशाना बनवाया और उनको जलवाया उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है और हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, ना कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हों। 9 मई के वाक़यात को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की, तो अवाम में उस हवाले से अच्छा इमेज नहीं गया और वो ये समझते हैं कि इसके जो मास्टरमाइंड हैं, जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, वो इमरान खान साहब हैं। मैं कुछ पीटीआई के टिकट होल्डर से भी मिला हूँ, उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब ने 9 मई के जो वाक़यात का सीन क्रिएट किया वो कोई अच्छा अमल नहीं किया और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है और मुल्क दुश्मनी की है। उनका यही कहना है कि इससे हमारा जो बयानिया था, सियासी बयानिया था, उसको बहुत कारी ज़रब लगी है और अब हम अवाम में क्या लेकर जाएं, क्या बयानिया अवाम को दें, क्या बयानिया अवाम को सुनाएं और किस बयानिए के तहत हम अवाम से वोट मांगें। यही वजह है कि पीटीआई के अरकान आए रोज़ पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये सब क्यों किया है। क्या ये इमरान खान साहब से कोई मिसकैलकुलेशन हुई है, कोई इमरान खान साहब से गलती हुई है, या इमरान खान साहब से किसी ने ये करवाया है, या इमरान खान साहब ने ये सियासी बयानिए के लिए किया है। ये इमरान खान साहब ने जब ये एक्ट किया तो ये उन्होंने पूरे होश हवास में रह कर किया और उन्होंने फ़ौज में बगावत करने की कोशिश की और ये एक साजिश थी। और साजिश ये थी फ़ौज को तकसीम किया जाए, फ़ौज में बगावत करवाई जाए और इस बगावत के ज़रिए आर्मी चीफ का तख्ता उलट दिया जाए। अब तो ये साजिश खुल के सामने आ चुकी है और ये साजिश नाकाम हुई है। ये साजिश तुर्की मॉडल से काफ़ी मुमासलत रखती है कि जिस तरह रजब तैयब एर्दोगान जब सदर थे, आज दोबारा वो सदर मुंतखब हो गए हैं, जब सदर रजब तैयब एर्दोगान के साबका दौरे हुकूमत में फ़ौज के एक ग्रुप ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ साजिश कर दी थी और बगावत के ज़रिए सदर रजब तैयब एर्दोगान को हटाने की कोशिश की थी, मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त तुर्की की पुलिस और वहाँ की आवाम ने इस साजिश को कुचल दिया था, इस बगावत को नाकाम कर दिया था। और उसी तरह की बगावत इमरान खान साहब ने 9 मई को करने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुई और उस बगावत को हमारी फ़ौज और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कुचल कर रख दिया। ये जो 6 महीने तकरीबन गुजरे हैं, इसमें इमरान खान साहब को फ़ौज की तरफ से बहुत समझाया गया है और उनको बहुत प्यार से, इज़्ज़त से उनको मैसेज दिया गया है कि वो रियासत मुखालिफ जो साजिश कर रहे हैं उससे दूर रहें। लेकिन इमरान खान साहब समझ नहीं पा रहे। इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म की जा रही है, इमरान खान साहब की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही और इमरान खान साहब बाज नहीं आ रहे और मुसलसल वो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ हैं। कल रात वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अवाम को बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब 12:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के दरमियान मीडिया पर आए और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमारी एजेंसीज़ ने एक ऑडियो टेप की है जिसमें इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों की तरफ से एक साजिश बेनकाब हुई है। साजिश दो तरह की हो सकती है, एक कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर पर रेड करवाया जाए और वहाँ पर फायरिंग वगैरह करवाई जाए और उसमें कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाए और उसका सारा जो मलबा है वो रियासती इदारों पर डाल दिया जाए, या फिर किसी खातून का रेप करवाया जाए और
اس طرح کا بیانیہ بنایا جائے کہ یہ جو مذموم حرکت ہے یہ ریاستی اداروں کی طرف سے کی گئی ہے، ہماری ایجنسیز کی طرف سے کی گئی ہے، اور عالمی میڈیا پر اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے اس سازش کو پھیلانے کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ آج رات ہو سکتی ہے، مطلب جو کل رات گزر گئی ہے۔ ہمارے ریاستی اداروں نے عمران خان صاحب کی اس سازش کو بھی ناکام تو کر دیا، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ایک نیا بیانیہ کھڑا کر دیا کہ جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں جو آج کل تحویل میں ہیں ریاستی اداروں کی، اور جو ڈیزائنر ہیں ان کے حوالے سے یہ بیانیہ بنا دیا کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کا زیر حراست ریپ کر دیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یا ان کے سہولت کاروں کی جو سوچ ہے وہ اسی سوچ کے مطابق بیانیہ بناتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ جس خاتون کے حوالے سے الزام لگا رہے ہیں اس خاتون کی آئندہ زندگی پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیا اثرات مرتب ہوں گے ان کی آنے والی زندگی پر۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان صاحب کو تو اپنا مطلب سمجھ آتا ہے، ان کو اپنا آپ سمجھ آتا ہے، اور وہ اپنے مطلب اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان کو کسی دوسرے سے کیا لینا دینا ہے۔ جس طرح انہوں نے سازش کے تحت غریب لوگوں کے بچوں کو اریسٹ کروا دیا ہے، اب وہ غریب بچے جیلوں میں قید ہیں اور بہت برے طریقے سے وہ پھنس چکے ہیں، اور کوئی ان کو ان جیلوں سے نکالنے والا نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان صاحب کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اس ٹائم ختیجہ شاہ صاحبہ کے ریپ کے حوالے سے بیانیہ بنائی جا رہی ہے اور اس کو پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ مکمل طور پر ایک جھوٹا بیانیہ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب جب عمران خان صاحب سے ختیجہ شاہ صاحبہ کے جھوٹے بیانیے کے حوالے سے بات ہوگی نا تو عمران خان صاحب کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے کیا، یہ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی مرضی سے یہ بیانیہ بنتا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر جتنا بھی یہ بیانیہ چلتا ہے یہ عمران خان صاحب کی منشا پہ چلتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر ختیجہ شاہ صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جا رہی ہے جس میں وہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ ویڈیو بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے ہی جاری کی گئی ہے کہ جو ان کو معافی مل چکی ہے، اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہمارے ریاستی ادارے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور غریب کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے اور غریب پر قانون لاگو ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ختیجہ شاہ صاحبہ کی گرفتاری سے پہلے کی ویڈیو ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے زیرو ٹالرنس کا فیصلہ کیا ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ امیر ہے، امیر کا بیٹا ہے، امیر کی بیٹی ہے، امیر کا بھائی ہے، امیر کی وائف ہے، یا غریب کا بچہ ہے، جو بھی ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور ابھی تک زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہی چل رہی ہے، اور سب کو یکساں قانون کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے یا گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 16 سویلین لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس حوالے سے فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے کمانڈنگ آفیسر نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ درخواست کی تھی کہ جو 16 لوگ آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، ہماری تحویل میں کر دیے جائیں۔ تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی تھی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان 16 افراد میں پی ٹی آئی کے رہنما محمود الرشید صاحب کے داماد اور سابقہ ایم پی اے میاں اکرم عثمان صاحب بھی شامل ہیں، جن کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جانا ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میاں اکرم عثمان صاحب کے والد صاحب جماعت اسلامی میں تھے، اور ایک زمانے میں وہ بھی ایم این اے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا غالباً، جبکہ محمود الرشید صاحب کا جو کیس ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج سارا دن یہ شہ سرخیوں میں رہی، سوشل میڈیا پر تو بہت رہی، کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے، کہ جس دن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نیب میں پیش ہوئے تھے اس دن واپس لاہور جاتے ہوئے گاڑی میں لاہور کے قریب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ واپس اپنے گلبرگ میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہ وہاں شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہیں، بلکہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کو اپنی وائف سے زیادہ اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی وائف سے زیادہ ایک پیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے
کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے کلر کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے. جو وہ کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی بشرا بی بی ہی سلیکٹ کرتی ہیں, ان کی مرضی سے ہی وہ کلر پہنتے ہیں. جیسا کہ عمران خان صاحب پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ بلیک کلر کے کپڑے پہنتے ہیں. اور آج کل تو عمران خان صاحب پر بہت ہی مشکل وقت ہے, تو عمران خان صاحب آج کل بھی بلیک کلر پہن رہے ہیں. غالباً کل انہوں نے بلیک کلر پہنا تھا. تو یہ ہدایات جو ہیں یہ بشرا بی بی کی طرف سے جاری ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو. ایک اور اہم خبر پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں, جو پراپرٹی ٹائکون ہیں, وہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس حوالے سے ملک ریاض صاحب بیان جاری کر سکتے ہیں, یا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق چلیں گے. کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ جو ریاست چاہے گی وہ اس کے مطابق چلیں گے. وہ عمران خان صاحب کی مرضی پہ نہیں چلیں گے. انہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے, انہوں نے سیاست تو نہیں کرنی. تو اس وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت مشکل پیدا کر سکتا ہے اگر ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل وقت ہے, اور اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو ملک میں جس طرح سے ڈس انفارمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اس کو ختم کیا جائے اور اس کو جڑوں سے ہی اکھاڑ دیا جائے. جس نے ملک کی بنیادیں ہلائی ہیں, یہ جو جھوٹا بیانیہ عمران خان صاحب بناتے ہیں اور جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم بناتی ہے, اور جس طرح سے عمران خان صاحب کے کچھ لوگ ابھی بھی میڈیا پر جھوٹا بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں, پھیلانے میں مصروف ہیں, اس کو ختم کیا جائے. ان معاملات کا کلا کما کیا جائے. اور اس حوالے سے ورکنگ جاری ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ملک میں جو بھی ڈس انفارمیشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا اس کو روکا جائے گا. اور اس کو روکا بھی جانا چاہیے کہ جس طرح سے جھوٹے بیانیے نے, جھوٹے الزامات نے اس ملک کی بنیادیں ہلائی ہیں, ان اداروں کو جھوٹے الزامات سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا واقعی سد باب ضروری ہے. اور یہ جو گندا کھیل ہے یہ عمران خان صاحب نے ہی شروع کیا ہے, اور اب اس کو ختم ہونا بھی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے بشرا صاحبہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور عمران خان صاحب کو مزید تنہا کیا جا سکتا ہے. اور اسی اسٹریٹجی پر ہی کام ہو رہا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو اکیلا کیا جا رہا ہے, اور اب عمران خان صاحب کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے بھی لوگ کم پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے سویپر کو عدالت میں بھیجا تھا کہ وہ جائے اور عمران خان صاحب کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے, اور پھر وہ بھی جو عمران خان صاحب کے سویپر تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور وہ بھی ضمانتی مچلکے جمع نہ کروا سکے. عمران خان صاحب جس طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں, اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کے خلاف دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. عمران خان صاحب کو ریاستی ادارے کبھی معاف نہیں کریں گے اور کبھی سیاست میں آنے نہیں دیں گے. اور عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری پارٹی کو ختم کر دیں لیکن آپ الیکشن تو کروائیں, پتہ نہیں عمران خان صاحب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ الیکشن تو کروا دیں گے. ریاستی جو ادارے ہیں, جہاں ہمارا جو سسٹم ہے, وہ الیکشن تو کروا دیں گے, لیکن عمران خان صاحب اس الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اس حوالے سے بیانیہ تو بن رہا ہے کہ جو انہوں نے فوج کے خلاف 9 مئی کو سازش کی ہے, تو وہ کس طرح پاکستان میں سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں, پاکستان میں پاور کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ عمران خان صاحب کس طرح 9 مئی کے واقعات کے بعد, فوج پر حملے کے بعد, فوج کے خلاف سازش کے بعد اس ملک کی سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور یہ مزید بڑھے گا. ابھی آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس میں سختی آئے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں.
تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.